चीज गाड़ी वहाँ खड़ी करके मैं बाइकिया पे आया हूँ। तो अच्छी बात है ना भाई, क्या आप आ तो गए ना, पहुंच गए हो तो फिर महंगाई तो नहीं है ना, पहुंचो। निकलता नहीं है सर अब ये बताइए, लेकर जिस वक्त खुद हम उनके दर के ऊपर पड़े हुए हैं, ऐसे हाथ किए हुए हम उनसे भीख मांग रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं जब उधर जाके कहता हूँ कि ये कहते हैं भिखारी आ गए, क्यों भिखारी बनते हो? सदारती तमगा उसने कारकर्दगी भी दे तो हम तो फिर भी मुतमईन है। ये जो आरोज ने जो काम किया माशाल्लाह, डीसी साहब ने, इनकी माँ ने इनको गोदों में और इनके पापा ने सुबह शाम जो की थी ना मेहनत कि मेरा बेटा अपने मुल्क के काम आएगा, माँ कहती थी मेरा बेटा माशाल्लाह इस मुल्क का नाम रोशन करेगा। इन्होंने तो बड़ा नाम रोशन किया जनाब। इन्होंने माओ के ख्वाब बेच दिए, बापों की जो हलाल की मेहनत थी उसके ऊपर थूक दिया इन्होंने, पेशाब कर दिया इन्होंने। इससे भी अच्छा लफ्ज है सीएम है तो क्या सीएम की सीएम है यार, व्हाट सीएम? मेरा 10% MBA भी नहीं है। हलफ उठा के आइए सर पुराने पाक। आपको पता है हलफ क्या है? जी मैं अपनी तमाम सलाहियतों और वफादारी के साथ, हमें फायदा हुआ है, खान साहब को फायदा हुआ है, इनको क्या फायदा हुआ है? जिल्लत एक इनके चेहरे के ऊपर मल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद और मेरे साथ मौजूद है काला कोर्ट काजी नूरुल इस्लाम साहब। बड़े मारूफ शायर भी हैं और इन्होंने खान साहब के लिए और कौम के लिए बहुत कुछ लिखा है अपने अंदाज में। सर आज फिर आप यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, खान साहब को कब बाहर ला रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जिस तरह अभी ये वाले केसेस खान साहब के ट्रायल हो रहे हैं तो बड़ी उम्मीद की किरण जागी है। का जो हुआ है फैसला तोशा खाना वाले केस का, तो आज भी उम्मीद है कि साइफर भी इनका बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात के साथ और ठीक होगा। बाकी तो आपके वो हालात सामने ही है। अभी जो 6 हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस, 6 असल में होते हैं जजेस, ये होते हैं इंसाफ के अलम बरदार के, जो जिनके ज़मीर ने उनको इस चीज़ की नहीं इजाज़त दी कि वो किसी के मुसल्लत किए हुए फैसले वो आगे सुनाएं, ठीक है कि नहीं, बल्कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करना चाहते हैं। ये बताएं, मुशर्रफ दौर में चीफ जस्टिस साहब के लिए लॉन्ग मार्च किया गया था और उस तरह पूरे पाकिस्तान की वकला बात उठी थी और उन्होंने एहतजाज किया था। अब ये जो 6 जजेस का मसला है, ये तारीख का बड़ा मसला है, तो वकला हजरात किधर गए, हमारे बार कौंसिल्स किधर गई, उस तरीके से लायमल क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं सर, आपको फिर जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना वो नहीं सही। पूरे पाकिस्तान की तकरीबन बार कौंसिल्स ने अपने अपने जो प्रेस रिलीज है जारी किए हैं, जजेस के साथ हैं। बल्कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी तो आप देखेंगे कि वकला का एक जमे गफीर जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होने वाला है। हम अपने जजेस के साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, हमें जजेस के फैसलों के ऊपर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कोई भी जो जज है ना वो हम उससे है, वो हमसे है। बिल्कुल। ये काले कोट हमने पहने हुए जजेस की वजह से पहने हुए। अगर खुदा न खास्ता कोई काजी फायज ईसा के साथ भी इस किस्म का कोई, उनके साथ भी जो हमारे चीफ जस्टिस है, कोई इस किस्म का इलीगैलिटी होती है, हमें उनके फैसलों के साथ है इख्तिलाफ। अच्छा, आप नहीं समझते अगर ये 6 जजेस का बयानिया नवाज शरीफ के साथ होता तो उन्होंने तो वक्त डाल देना था और उन्होंने रोड्स पे आ जाना था और उन्होंने खुशी का इजहार करना था। मेरे कहने का मकसद ये कि तारीख का बड़ा केस है, ये अफसोसनाक अलमिया है, तो उस तरीके से आप नहीं समझते कि कहीं कोई कमजोरियां हैं? नहीं सर, कमजोरियों की बात ही आपको पता है, खान साहब अंदर है, जेल में है, ठीक है कि नहीं। लीडरशिप जो है वो लीडरशिप की होती है। बाहर बहुत से मसाइल चल रहे हैं, आपको मीडिया वालों को सब पता है, वकला में भी चल रहे हैं और जो हमारे लीडरान कराम है उनमें भी चल रहे हैं, माइक छीने जा रहे हैं एक दूसरे से। आपको तो सारा पता है क्या हुआ है पिछले दिनों कोर कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ है, ठीक है कि इसी तरह बेशुमार इख्तिलाफात चल रहे हैं आपस में। लेकिन वो जो है ये जो कहा आ जाता है ना, यहाँ पे अदलिया का, कानून का, रूल ऑफ लॉ का, दस्तूर की बहाली का, वहाँ पे हम वकला का फिर किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता, फिर हम यकजान हो जाते हैं दस्तूर के लिए। खान साहब ईद बार करेंगे या नहीं? यार ये तो मैं आपको नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, उम्मीद तो है कि देखें क्या होता है, लेकिन अभी तो आसार नहीं है, अभी आसार जो है वो ठीक नहीं है। 200 केसेस थे, उड़ गए सारे के नहीं? नहीं सर, वो अभी देखें ना, वो सनम जावेद औरतों के साथ इनकी गैरत की ये इंतहा है, इनके मैं इनकी गैरत की इंतहा ही कहूँगा, क्योंकि वो दूसरा लफ्ज़ जरा इनके लिए अच्छा नहीं लगता। मरियम नवाज साहिबा किस तरह काम कर रही है, घरों में राशन दे रही है, घरों में जा रही है, ये जरा आप फरमाएं। मरियम नवाज के बारे में यार मैं उसका कोई कैलिपर नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई बात करूं। वज़ीर आला है और घरों में राशन बांट रही है, इस बारे में बताएं कि ये बस वो इतनी सी है जो काम उसको दिया हुआ है, वो जो नहीं कहा है, वो एक होती है माइयाँ गाँव में, एक माई होती है जो सबका ख्याल रखती है, तो बस ये भी वो माई है, बस और क्या है। सीएम है तो क्या सीएम की सीएम है यार, व्हाट सीएम? सीएम होता है आईनी मेरे ब्रदर, सीएम होता है आईनी, जिसको लोग मुंतखब करते हैं, अवाम मुंतखब करती है, वोट देते हैं। वो तो इनके पास मेरा 10% MBA भी नहीं है। हलफ उठा के आइए सर पुराने पाक। आपको पता है हलफ क्या है? जी। मैं अपनी तमाम सलाहियतों
اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض منصبی ادا کروں گا. اب سننا. اور خلوص نیت کے ساتھ پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا اور ہر حالت میں بلا خوف و تردد اپنے فرائض سر انجام دوں گا. یہ ہے ناخلف اس وقت کی جو ناخلف اشرافیہ ہے اس کے اٹھائے ہوئے حلف کی مظلوم تحریر کا مفہوم، جس کو آج ان کے کردار کی چھری نے اس طرح ذبح کیا ہے کہ اس کے لہو کے چھینٹے ہر گلی، ہر محلے اور ہر گھر کے در و دیوار پر دکھائی دے رہے ہیں. اور اب سنو حلف کی بات کی ہے. اور جس ایوان میں یہ حلف اٹھایا جاتا ہے آج اس کے صدر دروازے پر اس حلف اور دستور کی لٹکتی ہوئی بے گور و کفن لاش، یہ جگر شگاف منظر اور وطن عزیز کی نوع گر فضاؤں سے ایک ہی ایک ہی ماتم گناہ صدا اٹھتی سنائی اور دکھائی دے رہی ہے کہ ظلم سہیں گے ہم کب تک. کیوں جینا یہاں آسان نہیں، جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں. شہباز شریف صاحب، اس سے پہلے بھی آپ اچھا ماشاءاللہ آپ تو صاحب ثروت ہے، کیونکہ وکیل حضرات جو ہوتے ہیں وہ صاحب ثروت ہوتے ہیں، دولت کے ان کے پاس ڈھیر ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو غریب غربا عوام ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 2 وقت کی روٹی پوری کرنا خدا کی قسم مشکل ہے. کدھر مشکل ہے؟ کوئی صاحب ہم تو سب دیکھ رہے ہیں، لوگ کھا پی رہے ہیں یار. کس نے کہا مشکل ہے؟ مشکل ہو تو روڈوں پہ آ جائے نا، سڑکوں پہ آ جائے نا. کدھر ہے؟ آپ جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، 5000 کی شرٹ پہنی ہوئی، کدھر غربت ہے؟ کچھ غربت شربت نہیں ہے، کھا پی رہی ہے دنیا ساری. یار 300 پیٹرول ہو گیا، ابھی 500 ہوگا. یہ گاڑیاں اسی طرح چل رہی ہے، بائک اسی طرح چل رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. یہ تو آپ کے لیے نہیں ہے نا، آپ تو 1000 روپے کا بھی پیٹرول پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن مجھ جیسا ناچیز گاڑی وہاں کھڑی کر کے میں بائکیہ پہ آیا ہوں. تو اچھی بات ہے نا. بائک پہ آپ تو گئے نا، پہنچ گئے ہو تو پھر مہنگائی تو نہیں ہے نا. نکلتا نہیں ہے. سر اب یہ بتائیں عوام کے میری بات سنو. یہاں ملک کو بیچنے والے بھی سونے میں تو لے جاتے ہیں، دروازے ان کی پلکوں کی جنبش پہ کھولے جاتے ہیں. سر ایوارڈز دیے گئے گزشتہ روز پاکستان میں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں. آئی جی صاحب کو دیا، غریدہ فاروقی صاحبہ کو دیا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت وہ ان حضرات کو دیا گیا جس نے وطن پاکستان کے لیے کارنامے سر انجام دیے. بڑے کارنامے وطن پاکستان کے لیے سر انجام دیے ہیں. میرا تو خیال ہے یہ جو آروز ہے نا، ان کو صدارتی تمغہ اس نے کارکردگی بھی دے دے تو ہم تو پھر بھی مطمئن ہے. یہ جو آروز نے جو کام کیا ماشاءاللہ، ڈی سی صاحب نے، ان کی ماں نے ان کو گودوں میں اور ان کے باپوں نے صبح شام جو کی تھی نا محنت کہ میرا بیٹا اپنے ملک کے کام آئے گا. ماں کہتی تھی میرا بیٹا ماشاءاللہ اس ملک کا نام روشن کرے گا. انہوں نے تو بڑا نام روشن کیا ہے جناب. انہوں نے ماؤں کے خواب بیچ دیے، باپوں کی جو حلال کی محنت تھی اس کے اوپر تھوک دیا انہوں نے، پیشاب کر دیا انہوں نے. اس سے بھی اچھا لفظ ہے، بلکہ میں وہ لفظ نہیں کہتا، انہوں نے وہ بھی کر دی اس کے اوپر. اپنے باپ کی جو میں حلالیوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رزق حرام کے اوپر پلے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے والدین نے رزق حلال سے ان کو پالا، ان کو پڑھایا اور وہ چور بن گئے. ماشاءاللہ انہوں نے آگے دوسروں کا ووٹ چوری کر وہ چور بن کے اسمبلیوں میں بیٹھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو سب سے بڑا کارنامہ آپ کو پتہ ہے حلف کیا ہے؟ جی جی پلیز. کہ اللہ کے سامنے یہ حلف بندہ یہ اٹھاتا ہے کہ یا اللہ میں سچ بولوں گا، سچے کام کروں گا کیونکہ میرا رب سچ ہے. تو جب وہ ایک چور بن کے آیا ہے، لوگوں کا ووٹ چوری کر کے آیا ہے، تو وہ کس کو کیا بنا رہا ہے آپ کو سمجھ؟ نعوذ باللہ. ہم تو وہ منہ سے ادا بھی نہیں کر سکتے. سر یہ تھیفز ہیں. اچھا سر، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. ہم سوشل سائٹ پر جب دیکھتے ہیں فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کی لاشیں دیکھتے ہیں، میری ماؤں میری بہنوں کی استیں جو ہے وہ لیلام ہو رہی ہے. آپ بتائیں، آپ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری بات سنو، اگر بات کرنی ہے نا حق کی، نہ ہماری کوئی نماز ہے، نہ ہمارا کوئی روزہ ہے، نہ ہمارا کوئی کھانا پینا ہے. جس آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو درد ہوگا. کدھر ہے درد؟ کدھر ہے؟ بتاؤ نا کدھر ہے درد؟ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں نا، وہ جہاد کا جو جذبہ تھا نا وہ تو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں اس قوم سے. وہ جو تھا نا وہ آگے لے کے آنا اپنی قوم کو. عزت اور وقار والی قومیں جو ہوتی ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ سٹینڈ کرتی ہیں، اور قوم کی تقدیر قیادتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر قیادت اچھی مل جائے تو فیون کھا کر سوئی ہوئی چینی قوم دنیا کو اپنے در پر جھکا لیتی ہے، اور قیادتیں اچھی نہ ملے تو پھر ملک 2 ٹکڑے ہوا کرتے ہیں برادر. پھر مسلمانوں کا وجود ایک نہیں رہتا. سر ایک بات میں اپنی جنرل نالج کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں. جب میں اس وقت چھوٹا تھا اور میرے نیبر میں، میرے علاقے میں بھی افغان مہاجرین آ گئے تھے، میری فیملی سے بھی جہاد کے لیے افغانستان لوگ گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری ذرا رہنمائی کریں. کیا اس وقت تو جہاد کی ضرورت تھی اور آج فلسطین میں جہاد کی ضرورت نہیں ہے؟ اس دور میں سمیع الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور بہت سارے علماء حضرات میرے خیبر پختونخوا کے جوانوں کو تیار کر رہے تھے جہاد کے لیے. تو اب بتائیں کہ وہ مولانا حضرات کہاں ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں جہاد کی ضرورت آج نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، جہاد
ایک ایسی چیز ہے جس نے جاری رہنا ہے. اس وقت بھی دنیا کے کئی تو یہ جہاد ہی کر رہے ہیں نا, جو حماس والے ہیں جہاد ہی کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب جو لوگ ہم جو لوگ ہیں نا, ہم پاور میں ہم لوگ, ہمارا ایک جو للکار ہے نا, وہ یہ جو پیاسی دھرتی ہے نا, یہ پکار رہی ہے, صدا لگا رہی ہے غلاموں کی مہار پکڑنے والوں کو. راتوں کو اٹھ کر جو گشت کرتے تھے اور لوگوں میں زخم نہیں مرہم بانٹتے تھے, لیکن جب خشک روٹی کے وہ ٹکڑوں کو چباتے تھے تو پسینے کی بوندیں ان کے دامانے اقدس کو چومتی تھی, لیکن جب دشمن کو ایک پیغام دیتے تھے تو لرز جاتا تھا, کبر ٹوٹ جاتا تھا, خوف سے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمینیں نکل جاتی تھی. لیکن جس وقت خود ہم ان کے در کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, ایسے ہاتھ کیے ہوئے, ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آتی ہے, میں جب ادھر جا کے کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں بھکاری آ گئے, کیوں بھکاری بنتے ہو, کیوں بنتے ہو بھکاری, نہ بنو نا, تمہیں قوم نے کہا, میں نے کہا نہ مارو, مجھے کچھ لا کے دو. یہ موج مستیاں, یہ ٹیلے میلے, یہ ٹھٹے بٹھے, یہ ان کو چاہیے جناب. اچھا سر, میرا سوال یہ تھا, جب جہاد کے لیے گئے تھے وہ ہم ہی لوگ تھے یار, ہمارے ہی لوگوں نے بھیجے آج میں کیا فرق تھا, آج کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ آج نہیں ضرورت, آج نہیں ضرورت ہے, لیکن آج پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے نا بردر, جس کے ہم غلام ہیں, جس کی ہم باتیں مانتے ہیں. آج پیچھے روس کے وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے اسرائیل کے پیچھے وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا وہ پتہ نہیں کون سا وزیر ہے, وہ کہہ رہا ہے اس کو ناگاساکی اور ہیروشیما بنا دو. امریکن وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین غزہ کی پٹی کو ناگاساکی اور ہیروشیما بنا دو. پتہ ہے آپ کو ناگاساکی جاپان پہ جو ایٹم بم, جاپانیوں نے بم کھا کر بھی عروج پایا, ترقی کی, اور ہم ایٹم بم رکھ کے بھی ترقی نہ کر سکے, کیا وجہ ہے؟ ہم نے بم نیچے رکھا ہوا ہے نا, اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, سمجھ گئے ہو؟ ہاں بس, وہ ترقی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ وہ اس لیے ترقی نہیں کر سکے بھائی, پسٹل تو جیب میں رکھا ہوا ہے اور بندہ ہے کہ آپ کو تھپڑ مار رہا ہے, ایک ادھر منہ کے اوپر ہے ادھر, اور آپ کہتے ہیں یہ کہیں چھین نہ لے, یہ کہیں پسٹل نہ چھین لے مجھ سے. بس یہی ہمارا حال ہے. ہوتا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ پسٹل پکڑ کے پاس ایسے کر لے, اوپر سے مارتے رہے, آپ کو نیچے سے نکال کے فائر نہیں کرنا. سر آپ نے بڑی اچھی, خدا کی قسم مجھے ایک جینوئن بات یاد آ گئی. اس وقت میں چھوٹا تھا, میں گاؤں میں تھا, تو میرے ایک کزن نے نا, اس وقت کلاشنکوف نیا نیا آیا تھا, تو فیملی میں بات ہو رہی تھی کہ یار وہ بیٹا جو ہے وہ 18 سال کا تھا, تو وہ کہہ رہے کہ کلاشنکوف باہر لے کے گیا, دیکھو جا کے کوئی لے نہ لے اس سے. یہ وہی بات ہماری ہے نا, جب دیکھو یار, جب بندہ کسی سے قرض لے لیتا ہے نا, آپ ایک دو انسانوں کی مثال لے لیں, آپ سے میں لے لیتا ہوں کہا میری آنکھ آپ کے سامنے نیچے ہو جائے گی جب تک میں وہ دے نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر میں خاندانی ہوا تو میں, اور پاکستانی قوم تو بڑی, پاکستان کے حکمران تو بڑے خاندانی لوگ ہیں, یہ تو قرض چکا بھی دے تو یہ ایسے یہاں سے اوپر نہیں کرتے صاحب. وہ ایک ہی تھا, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. سر خان صاحب کے بارے میں اگر ان کی لیے بات کریں, عمران خان صاحب کی پرسنالٹی, ان کی لائف, عمران خان صاحب کے بارے میں تو کیا کوئی میچ نہیں ہے پاکستان. خان کی پرسنالٹی کے ساتھ کوئی ایک لیڈر بھی میچ نہیں کرتا, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ جو اس کا ویژن ہے, جو سوچ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قد کاٹ دیا ہے, جو شکل و صورت دی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ ایک سحر ہے, ایک جادو ہے, وہ لوگوں کی رگوں میں گھس گیا ہے. کدھر سنگی کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی کدھر سچا ہے, دلیر ہے, ڈٹ جانے والا ہے, حق بات کرنے والا ہے, اور سب سے بڑی بات اپنے نبی کا عاشق ہے, جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں. سر خان صاحب کی جو تاریخ ہے, انہوں نے آج تک کوئی گیم, کوئی میچ نہیں ہارا. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کا میچ جیت پائیں گے یا ہار آپ لوگ جائیں یہ سمجھ رہے ہیں نا, یہ 6 ججز نے, یہ ہماری جیت ہے, میرے خان کی جیت ہے, یہ اسی سوچ کی, میری, ان کی, ان جو ورکرز ہیں, ان کی جو دن رات کی اسٹرگل, ان کی جو باتیں ہیں, وہ ان کو جا کر دماغوں میں لگی ہیں تو وہ اٹھے ہیں نا. ضمیر تو جگائے جاتے ہیں. خان نے کس طرح ضمیر جگائے ہیں بتائیں مجھے. یہ نہیں کہ خان صاحب دلوں پر راج کرتے, وجودوں پر نہیں. کیا دل بڑے دور کی چیز رہ گئی ہے. اب دل نے نا اتنا پمپ کر کے رگوں میں پھینک دیا ہے, اب پورے وجود میں گھس گیا ہے, خان رگوں میں گھس گیا ہے. اب دل سے تو آپ نکال سکتے ہیں, چلو اب رگوں سے کیسے نکالو, خون کس طرح میرے بچوں کے اندر بھی چلا گیا. خان صاحب کو جیل میں رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہوا موجودہ حکومت کو؟ ہمیں فائدہ ہوا ہے, خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے. ان کو کیا فائدہ ہوا ہے, ذلت ایک ان کے چہرے کے اوپر مل گئی ہے. جن لوگوں نے بھی یہ جو گراؤنا کھیل کھیلا ہے, ان کے چہروں کے اوپر کالک مل. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ہمارے ساتھ قاضی نور الاسلام صاحب کالا کوٹ, ان کا تحفظ ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تھوڑی سی انرجی کم ہوتی ہے, سیل کمزور ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی کمزور ہے, سیل ٹھیک ہو, اچھا ٹھیک ہے, کمزور کار نہ دیتے جان باقی. بہت شکریہ جی, تھینک یو.